दूसरा सवाल है रईस खान साहब का। फरमाते हैं कि क्या कोई औरत से कोई नापाक जिन हम बिस्तरी कर सकता है। जनाब शाहिद भाई उगरादार, जिनका सवाल ये है कि कब्र पक्की करने के बारे में हुजूर ने मना फरमाया। एक सवाल आया शेख आफ्ताब साहब की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि मैं हेयर केराटिन करवाना चाहता हूँ, सीधा बाल कराना है, यानी बालों में कुछ लगाकर उसे सीधा करते। सवाल आया मोहम्मद सिद्दीक नूरी साहब की तरफ से। उन्होंने फरमाया क्या बदअकीदा से कुरान की तालीम ले सकते हैं। साहिल पठान साहब हैं, उन्होंने सवाल किया क्या हमारे नबी को इल्म गैब था। एक साहब आदिल भाई ने सवाल किया क्या मुर्दे को दफनाने के बाद उसकी कब्र पर अजान देना सही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद सवालात किए गए जिसके जवाबात हाजिर हैं, और ये कुरान करीम का इरशाद है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जानने वालों से पूछो अगर तुम नहीं जानते हो। इसी आयत मुबारका के मातहत कुछ लोगों ने जो सवाल भेजे हैं, कोशिश करूँगा कि उसका जवाब उन तक पहुँचाया जाए। जनाब शाहिद भाई उगरादार, जिनका सवाल ये है कि कब्र पक्की करने के बारे में हुजूर ने मना फरमाया, और हम जो पीर साहिबान की कब्र को पक्की करते हैं उसके बारे में क्या हुक्म है, क्योंकि ख़ुद हुजूर की कब्र मुबारक कच्ची है। ये सवाल इनका ये है कि जो पुख्ता और पक्की कब्रें बनाई जाती हैं बिलखुसूस औलियाए किराम की, उसके बारे में क्या हुक्म शरअ है। तो मैं बता दूं कि मज़ार जो असल है वो तो कच्ची ही रहती है, लेकिन उसके इर्द गिर्द से दीवार उठाकर उसे पुख्ता किया जाता है। कब्र पक्की बनाने से मुराद ये है कि कब्र के अंदर से मार्बलाइज्ड किया जाए या अंदर से टाइल्स वगैरह लगाई जाए, वो नाजायज़ है, और ऐसा करना खिलाफ सुन्नत भी है और खिलाफ शरअ भी है। लेकिन अगर थोड़ी दूर से अगर कब्र को दीवार उठा के कच्ची कब्र वैसे ही रहने दी जाए, और उसकी हिफाजत के लिए अगर ऊपर से, और वो भी ख़ास कर औलियाए किराम बुज़ुर्गान दीन जिनकी बारगाह में लोग हाज़िरी देते हैं और वहाँ चादर फूल वगैरह पेश करते हैं, उनके लिए ये एहतमाम किया जाता है ताकि जो कच्ची कब्र जो असल कब्र है उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आपने हवाला दिया कि सरकार ने कब्र को पक्की करने से जो मना फरमाया, तो आप उसकी तशरीह में जाके देखें कि शारहीन हदीस ने क्या बताया है। असल में उस वक्त जो कब्र पुख्ता की जाती थी, यहूद व नसारा का जो तरीक़ा था, वो कब्र के अंदर ही से पुख्ता करते थे और ऊपर एक मीनारा बना देते थे कब्र के ऊपर। सरकार ने इस तरह पुख्ता करने को मना फरमाया। लेकिन ये जो कब्रें हैं, और असल में बहुत सारी जगह आप देखें तो जो असल कब्र है वो तो नीचे रहती है, सिर्फ़ उसके ऊपर ये शबी बना दी जाती है ताकि असल कब्र नुकसान से महफूज रहे और लोग वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। बस उसी के ऊपर एक पुख्ता कब्र इस तरह बना दी जाती है ताकि उस कब्र से उसे निस्बत हासिल हो और लोग इसी के ज़रिए फ़यूज़ व बरक़ात हासिल कर सकें। तो पक्की कब्र से मुराद ये है कि कब्र के अंदर से ही पुख्ता बनाना, न कि इर्द गिर्द अगर पुख्ता इमारत बनाई जाए या पुख्ता कब्र की दीवार खड़ी की जाए थोड़ी दूर से ताकि कब्र असल महफूज रहे, उसमें कोई हर्ज नहीं। दूसरा सवाल है रईस खान साहब का। फरमाते हैं कि क्या कोई औरत से कोई नापाक जिन हम बिस्तरी कर सकता है, क्योंकि बार बार केस बिगड़ जाता है और डिलीवरी फ़ेल हो जाती है। असल में डिलीवरी फ़ेल हो जाने की वजह जिन्नात की मुजामियत नहीं है कि जिन्नात उससे जमा करता हो तभी ऐसा होता है। हाँ, जिन्नातों में भी वैसे लोग हैं जैसा हमारे इंसानों में हैं, आवारा, लफंगे, बदमाश और औबाश किस्म के लोग उनमें भी पाए जाते हैं। तो उस तरह के लोग हरकत ज़रूर करते हैं और बाज़ ख़वातीन के साथ वो हरकत होती है, लेकिन उससे डिलीवरी में कोई फ़र्क नहीं आता। डिलीवरी का फ़ेल होना वो मेडिकली फ़ॉल्ट के हिसाब से भी हो सकता है, फ़िज़िकली के हिसाब से भी हो सकता है, और कोई रूहानी ऐसी बात पैदा हो जाए जैसे कि उम्मु सुबियान की एक बला है जिसके बारे में बहुत तफसील से आया है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से, कि वो हामिला औरत जो होती है उनके बच्चे पर वो अटैक करती है और इस तरह बच्चे ज़ाय हो जाते हैं या डिलीवरी फ़ेल हो जाती है। तो उसमें जिन्नात की मुजामियत का कोई दखल नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि जो शरीर जिन्नात होते हैं वो इस तरह की हरकतें ख़वातीन के साथ करते हैं और कर सकते हैं। एक साहब आदिल भाई ने सवाल किया क्या मुर्दे को दफनाने के बाद उसकी कब्र पर अजान देना सही है। ये जवाब बारहा उलमाए किराम दे चुके हैं और गालिबन पहले भी सवाल व जवाब के प्रोग्राम में मैंने बता चुका हूँ
کہ اذان جو ہے وہ کئی موقع پر دی جاتی ہے۔ اذان صرف نماز کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ وحشت کے وقت، سیلاب کے وقت، آندھی کے وقت، گھر میں اگر کوئی پریشانیاں ہیں، اثرات ہیں، تو گھر میں بھی اذان دینے کا حکم دیا گیا۔ مطلب اذان مختلف موقعوں پر دی جاتی ہے، اور وحشت کے وقت بھی اذان دینا مشروع ہے، اور اس کی شریعت سے وضاحت بھی ہے، اور روایتیں بھی موجود ہیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ایک روایت میں آیا کہ اذا نزل آدم فاستوحشا فنزل جبریل واذن بالاذان، کہ جب حضرت آدم کو اللہ نے اس دھرتی پر اتارا اور آپ تشریف لائے تو تنہائی کی وجہ سے، اکیلے پن کی وجہ سے، بتقاضۂ بشری، انسانی تقاضے کے لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام کو وحشت ہوئی، گھبراہٹ، ایک انجانہ خوف محسوس ہوا۔ فنزل جبریل واذن بالاذان، اور پھر جبریل نازل ہوئے اور انہوں نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر اذان دی۔ تو اس اذان سے حضرت آدم علیہ السلام کو جو وحشت، ایک انجانہ خوف ہو رہا تھا، وہ وحشت ختم ہو گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ وحشت کے وقت بھی، ایک انجانے خوف کے وقت بھی اذان دینا اس روایت سے ثابت ہے۔ اسی لیے قبر میں جب ہم مردے کو دفناتے ہیں اور وہ تنہائی کی وجہ سے اور اس اندھیری کوٹری کی وجہ سے اس میں ایک وحشت جو پیدا ہوتی ہے، اس وحشت کو دور کرنے کے لیے اسی سنت جبریل علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے قبر سے تھوڑا دور ہٹ کر اذان دی جاتی ہے، تاکہ مرنے والا قبر میں اس اذان کو جب سنے تو اس کی وحشت دور ہو جائے۔ ویسے اذان مصیبت کے وقت بھی دی جاتی ہے۔ گھر میں پریشانیاں ہیں تو بزرگوں نے بتایا کہ گھر کے ہر کونے میں اذان دو، اس سے تمہاری پریشانیاں، تمہاری تنگ دستی، یہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو اذان کہیں بھی دی جا سکتی ہے۔ اب اگر قبر پہ دی جا رہی ہے تو اس کے لیے روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس کی وحشت کو، مرنے والے کی وحشت کو دور کرنے کے لیے اگر اذان دی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال آیا شیخ آفتاب صاحب کی طرف سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ میں ہیئر کیراٹین کروانا چاہتا ہوں، سیدھا بال کرانا ہے، یعنی بالوں میں کچھ لگا کر اسے سیدھا کرتے ہیں، وہ یہ کروانا چاہتے ہیں۔ اب کیوں کروانا چاہتے ہیں اس کی وجہ تو وہی جان سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر بال سیدھا کرانے میں فضیلت ہو، یا کوئی روایت ہے یا کوئی حدیث ہے یا قرآن کریم کی کسی آیت سے ثابت ہے کہ بال سیدھا ہو تو اس کی یہ فضیلت ہے، اس لیے یہ کرانا چاہتے ہیں، تو مجھے نہیں معلوم، وہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن بال سیدھا کرانا چاہتے ہیں۔ 3 دن بال میں پانی نہیں لگانا چاہیے، تو وضو کیسے کروں گا؟ یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ یہ آپ ہی کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ وضو میں مسح جو ہے وہ فرض میں داخل ہے، اور مسح گیلے ہاتھ سے ہی کیا جاتا ہے۔ آپ وضو کی بات کر رہے ہیں کہ میں وضو کیسے کروں گا؟ فرض کیجئے ان 3 دن کے بیچ میں اگر آپ کو انزال ہو گیا، احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گئی، تو آپ غسل کیسے کریں گے جناب؟ یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ کوئی راستہ شریعت یہ نہیں بتائے گی کہ وضو کرنا ہے تو چلو مسح جو ہے وہ چھوڑ دو۔ مسح فرض ہے، قرآن کریم میں جو آیت آئی ہے اس میں 4 ہی فرض تو ہے وضو میں۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، چہرے کا دھونا، وایدیکم یہاں تک کونیوں تک ہاتھوں کو دھونا، مسح کرنا اپنے اپنے سروں کا، اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھونا، یہی فرض ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر ہمارے کسی عمل سے ہمارے فرض میں کوئی خلل آتا ہے تو ایسے عمل کی اجازت شریعت تو نہیں دے گی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بال سیدھا نہیں ہوگا تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، یا بال سیدھا نہیں ہوا تو ہم بہت بڑے گنہگار ہو جائیں گے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر بال سیدھا کرانے کے چکر میں آپ نے مسح نہیں کیا تو آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک سوال آیا محمد صدیق نوری صاحب کی طرف سے، انہوں نے فرمایا کیا بدعقیدہ سے قرآن کی تعلیم لے سکتے ہیں، اور اگر کوئی لے تو کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ یہ سوال کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ نہیں لینا چاہیے، جبھی تو یہ سوال ہو رہا ہے، ورنہ تعلیم تو قرآن کی ہے، آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے جب بدعقیدہ لکھا ہے تو پھر آپ خود ہی بتائیے، جب وہ عقیدے کے لحاظ سے بد ہے تو اس بد سے خیر کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں فرمایا گیا کہ یعنی اچھی طرح جان لو کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن، اور یہ دیکھو کہ تم کس سے حاصل کر رہے ہو، اس لیے کہ جس سے تم قرآن پڑھو گے ظاہری بات ہے کہ اس کے عقیدے کی آمیزش اس کے اندر وہ پیدا کرے گا، اور اس کو قرآن کو اسی طرح وہ سمجھائے گا جس طرح
اس کا عقیدہ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کو اگر تم یہودی سے پڑھو گے تو یہودی ہو جاؤ گے، نصرانی سے پڑھو گے تو نصرانی ہو جاؤ گے، بدعقیدہ سے پڑھو گے تو بدعقیدہ ہو جاؤ گے. فَلْيَنْظُرُوا مِمَّا تَأْخُذُونَهُ کا لفظ آیا ہے کہ دیکھ لو تم کس سے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہو. اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ خوش عقیدہ یا اپنا ہم عقیدہ کوئی عالم ہو، اسی سے قرآن کی تعلیم حاصل کی جائے. کسی بد مذہب سے قرآن کی تعلیم لینا خود اپنے عقیدے اور ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. اب ایک سوال اور تھا، ساحل پٹھان صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا کیا ہمارے نبی کو علم غیب تھا؟ یہ عقیدے اور ایمان کی بات آ گئی، یہ نظریے کی بات ہے، اس لیے اس کا جواب میں بہت تفصیل ہے. لیکن ساحل بھائی میں آپ سے صرف اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سوال ہی میں جواب ہے. آپ نے یہ پوچھا کیا ہمارے نبی کو علم غیب تھا؟ نبی کہتے کسے ہیں؟ نبی کا لفظ عربی ہے اور نبعون سے بنا ہے، اور نبعون کے معنی خبر کے ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں سورہ نبا بھی ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم. نبا تو نبا کے معنی خبر کے ہیں، لیکن یہ وہ خبر نہیں ہے جو آج تک دیتا ہے آپ کو، یا ND TV سے جو آپ خبر سنتے ہیں، یہ وہ خبر نہیں ہے. نبا اس خبر کو کہتے ہیں جو پردہ غیب کی خبر ہو، یعنی وہ خبر جہاں تک ہمارے ہوش و حواس اور وہ طاقتیں، وہ حواس خمسہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، وہ طاقتیں جہاں جواب دے جاتی ہیں، اس جہان کی خبریں دینے والا اور عرش کی خبریں بتانے والا، ایسی جگہ کی خبریں دینے والا جہاں تک ہمارے عقل و گمان نہ پہنچ سکیں، ہمارے ہوش و حواس وہاں رسائی نہ کر سکیں، ایسی جگہ کے خبر دینے کو نبا کہتے ہیں. اور اسی نبا سے بنا ہے نبی، تو نبی کے معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا. بھئی فرشتے ہیں، نبی نے تو بتایا. جنت و دوزخ ہے، نبی نے تو بتایا. عرش و کرسی لوح و قلم ہے، نبی نے تو بتایا. یہ ساری چیزیں نبی ہی غیب کی خبریں دے رہا ہے. اب اگر کسی مومن کو یہ خدشہ ہو کہ نبی غیب جانتا ہے یا نہیں، تو ہم سوال یہ کریں گے پھر کلمہ کس بات پہ پڑھا آپ نے؟ اس لیے کہ جب غیب کی خبر بتایا اس نبی نے، اور اسی غیب کی خبر سن کر ہم ایمان لائے، اور اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ غیب کی خبر جانتا ہے کہ نہیں. نبی کہتے ہی ہیں جناب غیب کی خبر بتانے والے کو. آپ لغت میں دیکھ لیجئے. اب یہ تو ایسے ہی سوال ہوا کہ آپ پوچھیں کہ کیا کوئی عالم علم جانتا ہے؟ جب علم جانتا ہے تبھی تو عالم ہے، تو جب غیب جانتا ہے تبھی تو نبی ہے. اس لیے یہ بہت بحثیں ہیں اس میں، اور اس میں بڑے دلائل قرآن و حدیث سے ہیں. ہاں اگر آپ کے نظر میں کوئی ایسی قرآن کی آیت ہو یا کوئی ایسی حدیث ہو جس سے آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ علم غیب کی نفی ہو رہی ہے اور علم غیب کا انکار ہو رہا ہے، تو آپ بھیجیں مجھے، میں بتاؤں گا کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے، اور یعنی وہاں پروردگار عالم کہنا کیا چاہتا ہے. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی شان میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اب کون سا ایسا علم یا کون سی ایسی شے باقی رہ گئی جو اللہ نے اپنے محبوب کو اس کا علم نہیں دیا؟ ہاں یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ذاتی ہے یا عطائی ہے. تب ہم کہیں گے کہ علم غیب اللہ کا ذاتی ہے، اور علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا ہے وہ عطائی ہے اللہ کی عطا سے. لیکن علم غیب نبی جانتا ہے، اور نبی ہی علم غیب جانتا ہے، اور نبی علم غیب ہی بتانے آیا ہے، اور اسی علم غیب کو مان کر ہم مومن اور مسلمان بنے ہیں. تھوڑا سی غور کیجئے، اپنے نظریہ یا اپنے عقیدے کو مشکوک نہ ہونے دیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.